अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने कल सोचा कि शायद मेरी वीडियोज़ आम लोगों के या ख़ास लोगों को समझ में नहीं आई, जो कि आकाश बंधन या आसमानी बंदिश पे था। तो मैं ये सोच रहा था कि इन वीडियोज़ की बजाय उन अमलियात की वीडियोज़ बनाई जाएं जो कि लोग पसंद करते हैं, ख़ास तौर पे किताबों से अमल लिख के, या वो इनको सिर्फ़ दोबारा से बताया जाए। क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो जिन्नात या इस तरह की जो अमलियात हैं उसमें दिलचस्पी लेते हैं, जबकि ख़ुसूसी जो अमाल हैं जो कि इल्म जफ़र से या जो तोड़ में बताता हूँ, जो इलाजात में बताता हूँ, तो मैंने समझा कि इनकी समझ में नहीं आ रहे हैं क्योंकि कमेंट नहीं हो रहे थे। तो आज सुबह एक कमेंट आई भाई की, तो मुझे कुछ समझ में बात आई कि सभी को नहीं, लेकिन एक दो बंदों को भी अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो ये बेहतर है, क्योंकि फिर ये आगे जो है ये इल्म जो है इसकी जो है तशहीर या जो है मुंतकली हो सकती है। लेकिन अगर समझ में नहीं आए तो फिर ये बात बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि जो मैं बताता हूँ वो आपको कुतुब में नहीं मिलेंगी, वो चीज़ें किताबों में नहीं होती हैं। और अक्सर लोगों की दिलचस्पी यही होती है कि मुझे जिन्नात हों, कोई सुदू बुदू हो, कोई जो है शेख सद्दू हो, या इस तरह के लोगों की अक्सरियत दिलचस्पी इसी में है। और उसकी वजूहात उनके नफ्स की जो है इस्लाह न होना है। अब मैं आप लोगों को एक कमेंट का जवाब दूंगा और फिर उसके बाद एक बंदिश का जो है तरीक़ेकार भी बताऊंगा, ताकि आप लोगों को वो भी समझ में आए। तो सबसे पहले कमेंट एक भाई ने कहा था कि कैंसर का इलाज, तो कैंसर सहर व जादू से भी होती है। अक्सर जिगर के अमराज या जो होते हैं ये सहर व जादू से होते हैं। और इसके लिए सबसे आसान तरीका जो मैंने बताया था कि मेरा जो मुंदरा शरीफ है, मुंदरा शरीफ हज़रत अली अलैहिस्सलाम कलां जो है, कलां का मतलब है बड़ा, एक खुर्द कहा जाता है जो छोटा, एक कलां का मतलब है बड़ा। जैसे इलायची कलां, इलायची खुर्द, इलायची जो बड़ी होती है उसे किताबी ज़बान में कलां कहा जाता है, और जो खुर्द होती है वो छोटी इलायची होती है। दोनों में इस तरह से फ़र्क किया जाता है। तो इसी तरह किताबी ज़बान में मुंदरा जो है उसमें ये लिखा हुआ है। अब उसको अगर पढ़ के दम करके किसी को धागा बना के दें या रोज़ाना उस पे आप पढ़ के फूकें तो वो सहर व जादू निकल जाता है। और दूसरा तरीका क्या है कि मुंदरा शरीफ को ज़बानी याद कर लें और आप लोग उसको जो है सरसों का तेल लें। सरसों का तेल लेके उसमें दरिया का पानी अगर हो तो, अगर नहीं है तो उसमें कुएं का थोड़ा सा पानी डालें। अगर वो भी नहीं हो तो फिर उसमें आप पाक साफ़ कोई भी पानी डाल सकते हैं। जिस कटोरे में आप उस अमल को करेंगे वो कटोरा जो है ख़ास तौर पे तांबे का हो, पीतल का हो, या जो पीले कलर की जो बर्तन होते हैं जो मिक्स
دھاتوں کو ملاتے ہیں، اپدھات جسے کہا جاتا ہے، اور وہ پیلے کلر کے ہوتے ہیں، اس کا بنا ہوا برتن ہو، اس کے اوپر آپ کھجور کی ٹہنی کے پتے، یہ وہ طریقہ بتا رہا ہوں جو کہ ہمارے خاندان میں صدری ہیں اور لاکھوں لوگ اس سے استفادہ کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ طریقہ کار کیونکہ ہمارے خاندان میں چل رہا ہے تو صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کرتے ہیں، بلکہ ہمارے خاندان کے دیگر جو دوست رشتہ دار ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ تو اس میں جب آپ مدرا شریف پڑھیں گے تو مریض کے سر کے اوپر رکھ کے، اور جو پتے کھجور کے ہوتے ہیں اس کو گھمائیں گے۔ کھجور کے پتے تازہ ہوں، سبز ہوں، نہ کہ وہ خشک ہوں بلکہ سبز اور تازہ ہوں۔ اگر آپ کے علاقے میں کھجور نہیں ہوتا تو کوئی بھی سبز پتے بڑے سے ہوں، کسی درخت کے جو پتے سبز ہوں اور تھوڑے سے بڑے ہوں تاکہ آپ اس کو ہاتھ میں پکڑ سکیں، پھر اس کو موومنٹ کرائیں گے، گھمائیں گے، اور وہ جو دم کریں گے آپ اس تیل پہ دم کرتے جائیں گے۔ جیسے جیسے آپ تیل پہ دم کرتے جائیں گے، سرسوں کے تیل پہ، سرسوں کا تیل خالص ہو، مکس نہیں ہو، اور اس کو آپ مریض کو قبلہ رو بٹھائیں گے اور اس کے ساتھ مدرا شریف آپ پڑھیں گے۔ جب آپ مدرا شریف پڑھیں گے اور اس کو گھماتے جائیں گے تو گھماتے جانے سے کیا ہوگا کہ جیسے جیسے آپ اس کو گھماتے جائیں گے تو اس کے دماغ پہ جو جادو کیا ہوگا، جو کالا جادو انہوں نے دماغ پہ کیا ہوگا، وہ وہاں سے ایکسٹریٹ ہوگا، نکلے گا، اس کے اثرات جو ہیں نکلیں گے اور اس کٹورے کی طرف جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اس جگہ پہ، یعنی آپ نے فرسٹ ٹائم یہاں پہ کٹورے کو رکھا، اس پہ دم کیا، پھر یہاں پہ رکھیں گے، یہاں پہ رکھیں گے تو دماغ کے اس حصے پہ جو اثرات بد سحر و جادو کے ہوں گے وہ جذب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس جگہ پہ آپ کٹورے کو ٹچ کریں گے، باہر سے ایسے رکھ کے ٹچ کریں گے اور اس کو پھر پڑھتے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر جو ہے آپ اس کولہے پہ آئیں گے، رائٹ سائیڈ کے شولڈر پہ آپ اس کٹورے کے رکھ کے اس پہ آپ دم کریں گے مدرا شریف اور اس کو گھماتے جائیں گے۔ اس میں وقت لگے گا، یہ نہیں سمجھیں کہ 1 منٹ کا کام ہے۔ کسی کے جادو کی کاٹ ہے، اس میں وقت لگتا ہے، یہ نہیں آپ سوچیں کہ ہمیں اور آسان بتائیں۔ آسان سے آسان عمل اور بہترین عمل جو کہ آپ کو آپ کے ہر بد اثر کو جذب کرے گا، یہاں پہ آپ رکھیں گے۔ جب آپ یہاں پہ رکھیں گے تو وہ سارے جو اثرات بد ہوں گے جادو کے، جو آپ کے کولہوں پہ کیا گیا ہے، جو آپ کے جسم کو بھاری لگ رہا ہے، اس سے سحر و جادو نکلے گا۔ اس کے پھر بعد لیفٹ سائیڈ کے شولڈر پہ آپ جو ہیں مدرا شریف کو پڑھیں گے۔ جب آپ مدرا شریف کو لیفٹ سائیڈ کے شولڈر پہ وہ کٹورا رکھ کے پڑھیں گے اور اس تیل پہ دم کریں گے تو یہاں جو جادو آپ کے جسم میں ہوگا وہ ایکسٹریٹ ہو کے اس کے جو ریز ہوں گے وہ اسے نکل جائیں گی۔ پھر آپ یہ دیکھیں، یہ لیفٹ سائیڈ بیک سائیڈ میں جو اسپائنل کارڈ کا جوائنٹ ہوتا ہے، یعنی سر سے نیچے کندھے یعنی گردن والی جو موہرا ہوتا ہے نا، وہاں پہ رکھیں گے تو وہاں پہ جو سحر و جادو، کالا جادو، اثرات بد، جتنے بھی قسم کے بد اثرات ہوں گے، امراض کے، نظر بد کے، وہ سارے وہاں سے ایکسٹریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس میں نے کہا کہ وقت لگے گا، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو شو کر دیا اور وہ اس سے، ایسے نہیں ہے، ٹائم لگتا ہے۔ یہ خاص مدرا شریف، اور مدرا شریف میں آپ کو پتہ ہے کتنی قرآن صورتیں ہیں، چہل کاف ہے، سورہ فاتحہ ہے، دوسرے جو صورتیں اس میں شامل ہیں،
تو ان سب کو باری باری جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے ان کے اثرات جو نورانیت ہے وہ ان سیاہی کالے جادو کے اثرات کو ایکسٹریٹ کرے گی۔ پھر اس کے بعد اس طرف سے آئیں گے، اچھا بیک سائڈ سے جب آئیں گے تو پھر آپ اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، اسپائنل کارڈ، سینٹر بیک جو ہے، سینٹر بیک اور مڈل بیک، وہاں پہ اس کو رکھ کے پڑھیں گے، کیونکہ یہ میں آپ کو پوائنٹس بتا رہا ہوں، وہ ڈاٹس بتا رہا ہوں جہاں پہ آپ رکھ کے آپ جو ہے مدرا شریف کو پڑھیں گے۔ جیسے جیسے مدرا شریف وہاں پہ پڑھتے جائیں گے وہ سارے بد اثرات وہاں سے نکلتے جائیں گے، وہ سارا جادو کٹتا جائے گا اور پھر جو آپ پڑھیں گے وہ اس کٹورے پہ دم کرتے جائیں گے۔ اچھا، پھر آپ اسپائنل کارڈ سے کا جو جوائنٹ ہے نچلی یعنی دھڑ والا ایسا کمر جسے کہتے ہیں، کمر کی جگہ پہ رکھ کے اس کو پڑھیں گے، اور اس کو جب آپ پڑھیں گے تو اس سے اثرات بد نکلیں گے۔ اچھا، اس کے بعد آپ رائٹ سائڈ سے آئیں گے، سامنے سے آئیں گے تو مریض کا یہ جو نیچے سر سے جو نیچے آتی ہے جگہ، یہ آتی ہے سینہ جیسے کہا جائے، چھاتی، اس پہ آپ اس کٹورے کے رکھیں گے اور پھر مدرا شریف کو پڑھیں گے۔ تو اس طریقے سے جو جادو یہاں پہ رکا ہوا ہوگا چھاتی پہ اندر، وہ اس کو ایکسٹریٹ کرے گا، یعنی جو اس کے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، اس کے دل کی طرف ٹش دل کی طرف کبھی دھڑکن بڑھ رہی ہے، کبھی کم ہو رہی ہے، تو اس کو بھی وہ سیٹ کرے گا۔ اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا نیچے کریں گے جگر والی اس جگہ پہ، اس طرح سے، یعنی جہاں سے چھاتی کی اسکیلیٹن مکمل ہو رہی ہے، تو یہاں سے جو ہوتی ہے، تو یہاں سے یہ ہوتی ہے سائیڈ اسکیلیٹن ہوتی ہے، تو یہاں سے آپ جب کریں گے تو جگر پہ جتنا جادو کیا ہوگا، جو آپ کو یرکان، پیلیا، ہیپاٹائٹس اے بی سی ڈی ای جتنے قسم ہیں، سب جو آپ کو ڈائگنوز ہو رہے ہیں، آپ کو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، تو جیسے جیسے کریں گے تو وہ جادو وہاں سے نکلے گا اور وہ اس کو ختم کرے گا۔ پھر جیسے آپ نیچے آئیں گے تو اس کے جو جوائنٹ ہیں، یعنی جیسے ہم گوڈے بولتے ہیں، یا ایسے ہم یہ جو ٹانگ ہوتی ہے، ٹانگ کو جو گھٹنا ہوتا ہے، گھٹنوں کو ملوا کے اس کے اوپر رکھیں گے اور وہاں پہ آپ دم کریں گے۔ جب وہاں سے جادو نکلے گا۔ پھر اس کے پیروں کے اوپر سے رکھ کے جب آپ وہاں پہ کریں گے تو وہاں سے جادو نکلے گا۔ اب یہ طریقہ ہو گیا اس کے جادو کی کاٹ کا۔ اب جب آپ اس کو مکمل کریں گے تو اس سے فائدہ ہوگا۔ اب جو عورتیں ہیں، جو لیڈیز ہیں، ان کو آپ کبھی بھی ہاتھ نہیں لگانا، یہ بات میری نوٹ کر لیں، میرا کوئی بھی عمل شریعت کے خلاف نہیں ہوگا۔ اب آپ کو اس کو دم کرنا ہے تو پھر آپ اس طرح سے کریں کہ آپ دیکھیں گے اور لیڈیز کو ٹچ کرنے کے لیے کسی لیڈیز کو مقرر کر لیں، یا ایسے کریں کہ اس لیڈیز کو مدرا شریف کا عمل کروائیں اور پھر ایک ایک پوائنٹس پہ اس کو دم کریں۔ اور یہ ہاتھ جو ہیں، ہاتھوں پہ بھی یہ کٹورا رکھ کے اس طرح سے اوپر سے کٹورا رکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر دم کیا جاتا ہے، ہاتھوں کے اوپر بھی دم کیا جاتا ہے۔ یہ جو جوائنٹس ہیں، یہ یا اس طرح سے رکھ کے اس کے اوپر بھی کٹورا رکھ کے دم کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ ایسا مستند ہے کہ پورے جسم میں انسان کے اندر جتنی قسم کی اقسام سحر ہیں، ساری وہاں سے نکل آتی ہیں، اور جو اس کے اوپر رجعت عملیات کے اثرات ہوتے ہیں وہ بھی ایکسٹریٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ طریقہ ہو گیا۔ جن بہنوں کو، عورتوں کو، لیڈیز کو بچہ نہیں ہو رہا،
جن کو بانجھپن کہا جاتا ہے یا انفرٹیلٹی کہا جاتا ہے، تو اب ان کا بھی یہی علاج ہے کہ آپ اس کو کریں گے اور اس کی جو کوک ہے، اس کے پیٹ اور اس کی گود، اس پہ بھی آپ دم کریں گے۔ جب آپ ان مدرا شریف کو دم کرتے جائیں گے تو وہ اثرات نکلتے جائیں گے۔ اب ہوگا کیا کہ اس جو پانی کا کلر ہے نا، پانی اور جو آپ نے سرسوں کا تیل ملایا، اس کا کلر جو ہوگا وہ آپ کو بتائے گا کہ اس جادو کی کیا کیٹیگری ہے۔ اگر اس تیل کا رنگ، روغن سرسوں کا رنگ، مسٹرڈ آئل کا کلر آپ کو سیاہی مائل ہو جائے تو سمجھیں سخت کالا جادو ہے، یعنی اگر کالا رنگ اس کا ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ سخت کالا جادو ہے۔ اور پھر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کرتے رہیں، دم کرتے رہیں، روزانہ کرتے رہیں۔ جب بھی اس عمل کو اس ذریعے سے جادو کو توڑا جاتا ہے تو کوشش کر کے مغرب یا عصر سے شروع کریں، یعنی شام کے وقت توڑ شروع کریں، تاکہ دوبارہ جب اس کو کیا جائے تو شام تک ہی ختم ہو جائے۔ یعنی اس کو اب آپ اس کو مریض کو پڑھتے جائیں، ہر روز کم از کم 1 مرتبہ تو 3 دن 3 دم ہو گئے تو تقریباً 3 دم میں ہی شفا ہوتی ہے اور دوائی اپنا فائدہ کرنا شروع ہو جاتی۔ لیکن اگر 3 دم میں فائدہ نہیں ہوتا ہے تو اس کو اور زیادہ کریں اور صدقات دلاتے جائیں۔ مریض کا چہرے کا رنگ کالا ہو، پیلا ہو، نیلا ہو، جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، جیسے آپ دم کرتے جائیں گے یہ اس کی دوسری ظاہراً علامت ہوگی کہ اس مریض کے رنگ، چہرے کا رنگ، اس میں فرق آتا جائے گا۔ مریض کو روٹی بغیر نمک ملی روٹی کھلاتے جائیں گے۔ پرہیز سخت کرانی ہے جو کہ جادو سحر میں ہے، کہ یعنی آپ لوگ اس کو جب کریں گے تو اس سے جو پرہیز جلالی جمالی ہے، گوشت، مچھلی، انڈا، یہ سب چیزیں نہیں کھلانی ہے، اور خاص طور پہ جو چکناہٹ والی چیزیں ہیں وہ بھی اس کو بند کرا دیں۔ اور اس کے علاوہ قبرستان نہیں جانا، اور اس کے علاوہ جو ہے فاتحہ خوانی کے لیے بھی آپ لوگوں کو کہیں بھی نہیں جانا۔ تو جب اس طرح سے آپ عمل کریں گے تو پھر ان امراض کا علاج نکل آتا ہے، کیونکہ ڈائگنوز میں کچھ اور نظر آتا ہے اور جادو کچھ اور ہوتا ہے۔ پھر ان کی علیحدہ سے دوائیاں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، وہ الگ چیزیں۔ تو یہ طریقہ کار ایک کامن طریقہ کار ہے۔ اب جو آپ لوگ کاٹ کرتے ہیں، جو روغن ہے، جو پتے ہیں، وہ آپ لوگوں کو کسی راستے میں نہیں پھینکنے، وہ آپ لوگوں کو کسی ایسی جھاڑی میں ڈالنے ہیں، کانٹے دار جھاڑیوں میں، یا ایسی جھاڑیاں یا بشز ہوں تو جہاں پہ آدمیوں کا گزر نہیں ہو، کیونکہ اگر کوئی وہاں سے گزرے گا تو وہ جادو اس بندے کے اوپر منتقل ہو جائے گا۔ تو اس سے تحفظ کریں۔ یہی جو مندرا شریف ہے، یہ جادو کی بھی کاٹ ہے، یہ رجت عملیات بھی کاٹ ہے، اور یہ بانجھپن کا بھی علاج ہے، یہ مسان کا بھی علاج ہے، اور دیگر بہت سارے امراض کا جن کے بارے میں آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ میں آپ لوگوں کو کیا بتا سکتا ہوں، ایک چیز ہمارے مجربات میں سے ہے، اور متقدمین ہمارے بڑے یا ہمارے بڑے اس کرتے رہے، اور بے شمار لوگوں نے فائدہ حاصل کیا، بے شمار لوگ شفا یاب ہوئے۔ تو اس سے میں آپ کو اور کیا بتا سکتا ہوں۔ اور اس کا چہرہ نکھر آئے گا، اس کی طبیعت اشاش بشاش ہو جائے گی۔ اگر آپ لوگوں کو ظاہراً اس کو یرکان، پیلیا وغیرہ نظر آئے تو پھر اس کو جو ہے کالی ڈاک، جو کالے رنگ کا انگور ہوتا ہے خشک شدہ، کالی ڈاک جسے کہا جاتا ہے،
وہ مریض کو کھلانے کی تلقین کریں۔ اس کے علاوہ ترش پھل جیسے نارنجی ہو گئی، مالٹا، سنترا، اس طرح کی چیزیں یہ کھائیں گا تو اس سے اندر سے فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ رقیات وغیرہ ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ظاہراً وہ علاج میں آئیں گے۔ باطنی علاج جو جادو ہوگا، جو کاٹ ہوگی اس کی، وہ اس طرح سے ہوگی۔ بہترین مجرب نایاب طریقہ ہے، یہاں سر سے لے کے پاؤں تک جتنے بھی امراض ہوں گے، جتنے بھی جادو ہوں گے وہ نکل آئیں گے۔ اور اگر کسی کو کچھ بھی نہیں ہے تو بھی دم کروا لے۔ دم کروانے سے کیا ہوگا، جتنا بھی اثرات بد ہوں گے وہ نکل جائیں گے۔ لوگ کاپی کرتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، وہ کٹورا لے کے ایسے گھماتے ہیں، لیکن ان کو یہ اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس پہ دم کیا جاتا ہے اور یہ کس طرح سے جادو نکلتا ہے، اس کا علاج کیا ہے، وہ طریقہ نہیں ہے۔ دوران پڑھائی عامل کو یا مریض یا مریض کے لواحقین کو کوئی چیز صدقے کے لیے نظر آئے تو وہ ضرور دلایا کریں۔ اور ان میں جو صدقات دلائے جاتے ہیں اکثر کر کے مرغی، جو مرد ہے تو مرغا، جو عورت ہے تو مرغی، وہ دلاتے ہیں۔ یا اگر کوئی اسپیشلی نظر آ جائے تو وہ تب دلایا جاتا ہے جب سمجھیں کہ آپ کاٹ تو کر رہے ہیں لیکن اتنا فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو پھر مرغا یا مرغی اس کو صدقہ دے کے اس کو کاٹا نہیں جاتا، اس کو زندہ ہی جنگل میں چھوڑائیں۔ تو اس سے اس کی جو سارا اثرات بد ہوگا، وہ جو بیماریاں ہیں، جس قسم کی بیماری آپ کو ڈاکٹر بتائیں، آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا ڈرا لیں، کیا سے کیا آپ کو خوف دلائیں، تو آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے۔ اگر سلیم کے ساتھ آپ اس روحانی اسباق میں شامل ہیں تو آپ لوگوں کو اس چیز کی طرف پریشانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری جو روحانی اپروچ ہے ان کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم صرف منہ سے بولنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ یہ ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم کتنا اپنے آپ کو بڑھا کے پیش کریں۔ تو آپ لوگوں کو گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، اس پہ صرف آپ ان میتھڈز کو اپلائی کریں جو میں بتا رہا ہوں۔ اور جو میری ویڈیوز ہیں ان پہ اگر آپ لوگ کمنٹ کریں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ ان کو سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ اگر آپ کمنٹ نہیں کریں گے تو میں چینج کر دوں گا اپنا میتھڈ، اور ہو سکتا ہے وہ چیزیں ہی میں نہ دوں ہی نہ، بتاؤں ہی نہ۔ مجھے کیا پتہ چلے کہ لوگ جو ہیں سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ لوگوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہے، میں یہ سمجھوں گا کہ شاید ان کے دماغ میں میری باتیں آ ہی نہیں ہیں، تو نہ رہی وہ سمجھ ہی نہیں رہے، تو میں کوشش کر کے پھر اس لیول پہ نہیں جاؤں گا، پھر آپ کو نیچے کی لیول پہ بتاؤں گا۔ تو یہ آپ اپنے اس پہ دیکھا کریں، لائک کیا کریں، اور پھر اس کو جو ہے کمنٹ کیا کریں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو بھی آپ لوگوں کو کہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے تو بھی کریں، اگر آپ کو کچھ بھی نہیں، کسی کو نہیں ہے، ایسے بھی کریں گے تو بھی فائدہ ہے، کوئی اس میں نقصان نہیں ہے۔ اس کے پڑھنے سے آپ کا سمجھو حصار ہو گیا، آپ کے اوپر جو اثرات ہیں، نیگیٹیوٹی ہے، وہ ساری ختم ہو جائے گی۔ بڑی بات یہ ہے کہ اس سے راہو کیتو کے اثرات بھی اگر آدمی کے اوپر ہوتے ہیں وہ بھی ایبزارب ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں سرسوں کا تیل ڈلتا ہے اور اس کے ساتھ پانی بھی ڈلا ہوا ہے، اور ہر قسم کے جادو کو جو ہے وہ نکال آتا ہے۔ تو بعد میں وہ پتے اور وہ تیل وہ کٹورے سے نکال کے، کٹورا دھو کے بعد میں آپ دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں، اور کٹورے کو پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ جو اشیاء جب آپ وہاں پہ پھینکیں گے تو وہ ایسی جگہ ہو جہاں پہ کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، یا ایسی جگہ ہو جہاں سے لوگوں کا گزر نہیں ہو، کیونکہ جو چیز وہاں سے کوئی گزرے گا تو اس کے اوپر وہ سحر و جادو اس کو متاثر کر سکتا ہے، کیونکہ یہ کاٹ کی ہوئی چیز ہوتی ہے، گندی چیز ہوتی ہے۔ کسی کے اوپر میلا جادو ہوتا ہے، کسی کے اوپر کیسا جادو ہوتا ہے، تو اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ بہت ہی بہترین مجربات میں سے ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو وہ پریکٹیکل اسی لیے نہیں دکھا سکتا، کیونکہ اب ہم جو ہیں
اور جو ہے سوسائٹی کے اندر اور طرح سے رہ رہے ہیں، لیکن جو ہمارے بڑے تھے وہ مسلسل لوگوں کی خدمت کرتے رہے تھے۔ تو بعد میں جب لوگوں کو مس گائیڈ کیا کچھ عاملوں نے بھی، تو پھر لوگوں نے پتہ نہیں کیسے کیسے باتیں شروع ہو جاتی ہیں جیسے سوسائٹی میں۔ تو پھر اس وقت سے ہم نے آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے ہی اپنے جو ہے گھر والوں کو کہہ دیا تھا کہ اس کو جو ہے اسٹاپ کریں، اور اس کے بعد ہم خود نہیں کرتے، دوسرے جو ہے ہمارے رشتہ دار وہ کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے اس وقت۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، مدرا شریف کا اجازت عمل وہ ہمارا ابھی بھی چلتا ہے، ہم خود پڑھتے ہیں۔ دوسروں کے لیے جیسے لوگ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، وہ ہم نہیں کرتے۔ یہ وجہ ہے کہ ہم اگر کریں گے تو لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھیں گے۔ تو یہ سسٹم ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ اس کو کرتے ہیں تو اس سے فائدہ ہوگا، کسی قسم کا بھی سحر و جادو ہو، سائیکالوجی ہو، نفسیاتی ہو، دماغ کے اوپر ہو، یا آپ کے چہرے کے یا جسم کے اندر جہاں بھی اثرات بد ہوں گے وہ اس سے ایکسٹریٹ ہو کے، اور جو ایبزارپشن ہوگی اس سے جو ہے اس تکلیف سے آپ لوگوں کو نجات ہوگی۔ تو آپ لوگ ان سے استفادہ کریں، اور سلسلہ قادریہ کے جو فیوز برکات ہیں وہ حاصل کریں، لوگوں کی خدمت کریں اور فائدہ دیں۔ یہ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے، اس کے اوپر اپنے آپ کی کو کبھی بھی جو ہے وہ سیل نہیں کیا کرو۔ اپنے جو آپ کی جو حیثیت ہے اس کو برقرار رکھو، کیونکہ یہ خدمت خلق ہے۔ آپ اگر بیچنا شروع ہو جائیں گے تو اس کی قیمت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کام اپنا کر رہے ہیں اور لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتا ہے اور اس کا اچھا صلہ ملے گا۔ خدا حافظ۔